बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। सीनियर साफ़ी मतीउल्लाह जान हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, आईनी अदालत ने इस स्पीड के साथ इंसाफ देना शुरू किया है कि जिस पे दुनिया भी हैरान होगी। 66 सेकंड्स में आज लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला सस्पेंड किया गया विदाउट किसी दलाइल के। और इससे पहले रेडियो पाकिस्तान की दरख्वास्त पर 9 मई के फ़ैसला भी कुछ इस तरीके से हो चुका है कि जिसमें सूबाई हुकूमत को ऐसा काम करने से रोका गया या ऐसा फ़ैसला करने से रोका गया जो शायद अभी तक उन्होंने किया भी नहीं था, जो सिर्फ करने का सोच रहे थे। सोच पे ही पाबंदी लगा दी गई उनके के लिए, ऐसा सोचना भी ना। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें तो ईमान मज़ारी और हादी चट्ठा की जो अपीलें थी, जो कि उनका हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ थी सदा सस्पेंशन वाले मामले पे, वो उसके ऊपर भी एतराज़ लगा कि उसको वापस कर दिया गया है। ये क्या मामलात हैं, ज़रा इनके ऊपर बात करेंगे और हल्का सा टच देंगे आसिफ अली जरदारी साहब के मामलात को भी। मती साहब, ज़रा जरदारी साहब से आगाज़ करके फिर आगे जाते हैं। सुहेल बड़ाई साहब ने कॉलम लिखा है कि वो ये कह रहे हैं कि जरदारी साहब क्योंकि सिंध में वफाक की इलामत है, सिंध में आपको पता है कौम परस्त भी हैं, तो बाकी सारे मामलात भी चल रहे हैं, तो सिंध को इंटैक्ट रखने के लिए जरदारी साहब का सदर रहना ज़रूरी है। भले वो एक्टिव नहीं है, आजकल पॉलिटिकली डाउन है, ऐसे हैं वैसे हैं। तो ये क्या कोई सोच उन्होंने बताई है, ये उनका ज़ाती ख्याल है, या ये आपको इसमें क्या लगता है इसके कॉलम से? देखें, सुहेल बड़ाई साहब ने जब भी अपने सियासी मामलात पे तज्ज़िये दिए तो उन तज्ज़ियों के अंदर इस्टेब्लिशमेंट की एक सोच की झलक भी नज़र आती है हमें। तो अब अगर तो हमारा मुल्क आइन के मुताबिक चल रहा हो, पार्लियामेंट बालादस्त हो, सियासी जमातें फ़ाल हों, हुकूमत जो है खुद मुख्तार हो और अदलिया आज़ाद हो, फिर तो सवाल ये पैदा होता है कि सदर ममलकत को कौन हटा सकता है। ये कैसे हो सकता है कि किसी सहाफ़ी को ये खदशा पैदा हो जाए कि सदर को हटाया जा रहा है। आईनी तरीका तो इम्पीचमेंट है, जब तक आईनी तौर पे कोई मुआवजे की दरख्वास्त ना हो, या सदर खुद ना रिज़ाइन करे, सदर खुद रिज़ाइन ना करे, या उनकी सेहत की ख़राबी ना हो जाए, मेंटली माजूर ना हो जाए खुदा ना खास्ता। तो सुहेल बड़ाई साहब का कहना कि सदर ममलकत का सदर रहना ज़रूरी है, भाई क्यों? पहली बात तो यह है कि क्यों ज़रूरी है। ये तो इसकी तो सियासी वजह वो जो बता रहे हैं वो तो समझ आती हैं, वो तो जायज़ है, लेकिन ये सवाल क्यों पैदा हुआ कि सदर ममलकत को हटाया भी जा सकता है? ये किसने कह दिया कि सदर ममलकत को कोई मजबूर भी कर सकता है, कोई ब्लैकमेल भी कर सकता है? क्या वो सदर ममलकत जो है उनके ख़िलाफ़ कोई ऐसी वीडियो आ गई है किसी के हाथ में, या कोई ऐसे सबूत लग गए हैं कि मज़ीद करप्शन के केसेस, या फिर ये ख़बरें जैसे गर्म हैं कि नैब का इदारा जो है वो पीपल्स पार्टी और आसिफ जरदारी के खिलाफ मुकदमात की फाइलों की झाड़ फूक शुरू कर दी है उन्होंने, बाकायदा नोटिस और सिंध के अंदर जो है वो मामलात जो हैं वो तेज़ हो गए हैं। तो ये कौन करवा रहा है? ये कोई नैब एक आज़ाद इदारा है कि उसने कानून के मुताबिक जो है, और फिर अगर ये आज़ाद इदारा है तो उसको पुरानी कदीमी फाइलें क्यों निकालनी पड़ रही हैं? तो उन्होंने नई फाइल भी निकाली है, बिल्कुल सोलर एनर्जी वाला काम भी शुरू हो गया है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इस तरह के तज्ज़ियों से तो एक ही बात सामने आती है कि ना सिर्फ ये कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो जब चाहे सदर को हटा सकती है, वज़ीर आज़म को हटा सकती है, किसी को वज़ीर आज़म हाउस से उठा के जेल में डाल सकती है, किसी को जेल से निकाल के वज़ीर आज़म बना सकती है। तो और तज्ज़िये भी हमारे साफ़ी ऐसे करते हैं कि भाई सदर ममलकत साहब बड़े काम के आदमी हैं, इस वक्त ये हिकमत अमली गलत होगी, और ये बेसिकली वो इस्टेब्लिशमेंट को मशवरे दे रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट को तजावीज़ दे रहे हैं। अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि सुहेल बड़ाई जो है वो पार्लियामेंट के अरकान से मुखातिब हैं और उनको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी तरफ से कोई मुआखज़े की तहरीक नहीं आनी चाहिए, और ना ही कोई ऐसा स्कैंडल है, ना कोई इशू है जिसमें कहीं ये बात भी चल रही हो। नहीं, लेकिन तो क्या आपको नहीं लगता कि ये सारी चीज़ों का ताल्लुक 28वीं 29वीं तरमीमों से? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और फिर इस तनाजुर में अगर जरदारी साहब से किसी को क्या मसला हो सकता है? इस तनाजुर में अगर देखा जाए तो फिर तो सुहेल बड़ाई साहब भी जो है 27वीं और 28वीं तरमीम के लिए जो बज़ाहिर ब्लैकमेलिंग हो रही है उसका हिस्सा है। फिर वो भी जिस तरीके से सदर ममलकत का एक बग़ैर किसी पस मंज़र के दिफा करना शुरू हो गए, तो उसका मतलब भी यही लगता है कि जरदारी साहब आप ज़रा होशियार हो जाएं और थोड़ा सा ये 26वीं और 27वीं तरमीम के ऊपर थोड़ा सा तावन करें, वरना आप बड़े काम के आदमी हैं, आपके बगैर निज़ाम नहीं चलना। तो थोड़ा सा आप
لچک کا مظاہرہ کریں 27ویں 28ویں ترمیم پہ. آج سے تو 10 یہ تو سال فلم پہلے یہی کہہ رہے ہیں. آج سے 10 سال پہلے 2016 میں زرداری صاحب نے خطاب کیا تھا نا ہوشیار ہوشیار ہوشیار. ہاں تو آج آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑائی صاحب ان کو کہہ رہے ہیں ہوشیار ہوشیار ہوشیار. زرداری صاحب نے تو اور بہت ساری اینٹ سے اینٹ بجانے کا بھی نعرہ لگایا تھا, ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد پھر جب ان کی اپنی اینٹ سے اینٹ بج گئی تو پھر جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. یہی نواز شریف صاحب تھے کہ جس دن انہوں نے وہ اینٹ سے اینٹ بجانے والی تقریر کی تھی تو انہوں نے لنچ پہ بلایا ہوا تھا, وہ لنچ ہی منسوخ کر دیا. نواز شریف صاحب لنچ منسوخ کر کے بھاگ گئے تھے. ہاں جی ٹھیک ہے. اور آج دونوں ماشاءاللہ وہ ایک ہی سٹیج پہ ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کی دیوار کے مستری بنے ہوئے ہیں اور اس پہ روز پلسٹر لگا لگا کے اسے مضبوط کر رہے ہیں. چلیں دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. وہ کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کا جانا اتنا آسان کام تو ہے نہیں ویسے, لیکن پاکستان میں کچھ بھی مشکل نہیں ہے. اب یہ آپ نے بڑا اہم ایک سوال کیا کہ لیٹ سے کہ زرداری صاحب کو کیوں جو ہے وہ کیسے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. اب یہ چیز مجھے لگتا ہے کہ زرداری صاحب کو خدشہ تو ضرور ہوگا. اس سے پہلے بھی خدشات پیدا ہوئے تھے. آپ کو یاد ہے اعزاز سید صاحب کی ایک سٹوری تھی, اس وجہ سے بھی خدشات پیدا ہوئے تھے. تو اب زرداری صاحب کو ہٹانا شاید آئینی طور پہ تو اتنا آسان نہیں ہے. سچی بات پوچھیں تو اب زرداری صاحب کو اور فیلڈ مارشل کو آئینی طور پہ 2/3 اکثریت کے بغیر تو نہیں ہٹایا جا سکتا. ہاں جی. اور یہ وہ ملک ہے کہ جہاں پہ وزیر اعظم جو ہے وہ ایک سادہ اکثریت کی مار ہے. ٹھیک ہے, وزیر اعظم جس کو چیف ایگزیکٹو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب زرداری صاحب کو کیا پریشانی ہے, کیسے وہ ان کو کیا ضرورت ہے. ہوگا یہی کہ جب صدر صاحب اگر نہیں مانتے تو ان کو سیاسی جماعتوں کے ذریعے ہٹایا جائے گا. اب جیسے وہ سولر پینل والا انویسٹیگیشن شروع ہو گئی ہے اور پرائم منسٹر نے بھی سنا ہے کمیٹیاں بنائی ہیں. ہاں. اور جو ہماری خبر تھی, جو اطلاعات تھی, وہ کہہ لیں کہ 5-7 ارب روپے تک تھی. اور پرائم منسٹر کی جو پریس ریلیز کل آئی ہے وہ تو معاملہ 100 ارب سے اوپر کا نکل گیا. بالکل صحیح ہے. اور اس 100 ارب کے اندر آپ کو اندازہ ہے کہ تقریباً 9 کے قریب پرائیویٹ جیٹس آ سکتے ہیں. تو کتنا نقصان ہوا ملک کا. 99 ارب کے تو 11 آ سکتے ہیں. 11 آ سکتے ہیں, 11 پرائیویٹ جیٹس. بلکہ ہر صوبے کو اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں 3-4 پرائیویٹ جیٹس مل سکتے ہیں ہر وزیر اعلیٰ کو اس 100 ارب کے اندر. بہرحال anyway میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر صدر صاحب کو ہٹانے کی بھی ضرورت پڑی تو سٹارٹ کام کیسے ہوگا. اب اس کے اوپر ذرا فوکس کریں. آپ نے خود بتایا یہ جو سولر پینل کے اوپر انویسٹیگیشن شروع ہوئی 100 ارب روپے سے باقاعدہ پریس ریلیز میں اس کا ذکر کیا گیا. تو اب نون لیگ یہ چاہے گی کہ کم از کم ان کی طرف سے براہ راست کچھ نہ کیا جائے, بالواسطہ طور پہ کیا جائے. بالواسطہ یہی ہے کہ آپ کے لیے پیپلز پارٹی کا ریئیکشن آئے گا. سب سے پہلے تو ان کو وہ تایات سسنا ختم کرنا پڑے گا نا. زرداری صاحب کو جب تک تایات سسنا ان کو تو پکڑ نہیں سکتے, باقی نچلے بندے اٹھ پیچھا کب اٹھاتے ہیں. جب نیچے سے سندھ گورنمنٹ کے وزیر اعلیٰ کو اگر ہتھکڑی لگ گئی یا ان کے کسی صوبائی وزیر کو ہتھکڑی لگ گئی, ان کے خلاف کوئی سرکاری صوبائی حکومت کا ملازم وعدہ معاف گواہ بن گیا, ان کے خلاف کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس سامنے آ گیا جعلی کمپنیوں کا, چائنیز کمپنیوں کا, جعلی مال کا, تو مجھے یہ بتائیں کہ صدر مملکت کا استثناء انہیں کیسے بچائے گا. بچائے گا صدر کو تو بچا لے گا نا, باقی جاتے جائیں. نہیں بچانے, میں آپ کو یہی تو بتا رہا ہوں. پھر اس میں ہوگا کیا, اس میں ہوگا یہ کہ قومی اسمبلی کے اندر صدر کے اپنے لوگ بھی شاید ان کو چھوڑ جائیں. ٹھیک ہے نا, معافضے کی تحریک فیل ہو پھر پریس کلب میں پریس کانفرنسیں ہوں گی, لیکن ایک مورل جو پریشر بنے گا, ایک سیاسی پریشر جو بنے گا صدر زرداری کے خلاف, تو اس کے اوپر پیپلز پارٹی کے اندر بھی بڑے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. اس کے اندر فارورڈ بلاک آ سکتا ہے. اس کے اندر جو کچھ پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا وہی کام شروع ہو سکتا ہے. اب آپ نے دیکھے پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا ایک ہمارا لیڈنگ نیوز چینل ہے, اس پہ ذوالفقار علی بھٹو جونیئر کا بھی بیانات چل رہے تھے. ان کی پارٹی کا نام لے کے جو انہوں نے نئی کوئی پارٹی بنائی ہے اس کو بھی جو ہے باقاعدہ کوریج دی جا رہی تھی. پھر جو سندھ کے نیشنلسٹ ہیں وہ تو تیار ہیں کہ انہیں کوئی کہے تو صحیح یار کہ کچھ کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ایک پریشر ٹیکٹکس ہے اور سہیل برائٹ کا تجزیہ ہے. بظاہر تو صدر مملکت کا دفاع کر رہے ہیں, مگر وہ بیسیکلی صدر مملکت کو بھی سمجھا رہے ہیں کہ جب آپ نے جیسے بتایا کہ 27ویں اب یہ 27ویں 28ویں ترمیم میں زرداری صاحب کا کیا مسئلہ ہو سکتا ہے. اب یہ سوال ہے. اس کے اندر چھوٹے صوبوں کی بات ہے,
وہ مسئلہ ایک پیدا NFC ہو کے اوپر سکتا پیپلز ہے۔ پارٹی NFC ہے بلاول کہہ چکے ہیں کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے اور NFC 18ویں ترمیم کے حوالے سے۔ اب دیکھیں جب بلاول بھٹو جیسا سیاستدان کہتا ہے نا ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، اس کا مطلب تو وہ ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جو کریں گے وہ کمپرومائز نہیں ہوگی، ہاں ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جو راستہ نکالیں گے درمیانی اس کو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ 18ویں ترمیم میں ترمیم ہوگی۔ ہاں جی وہ جو کام آئینی طور پہ وہ نہیں کرنے دیں گے وہ انتظامی طور پہ کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ وہ ایگری کر دیں گے، کنسنٹ دے دیں گے، کچھ انڈائریکٹلی کسی اور ہیڈ کے اندر وفاق کو کمپنسیٹ کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ اپنے جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں ان کے اندر وہ کمپنسیٹ کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو بہت سے طریقے ہوتے ہیں۔ تو بلاول بھٹو جب یہ کہتے ہیں کمپرومائز نہیں کریں گے تو ان کا مطلب یہی ہے وہ جو بھی کریں گے وہ کمپرومائز نہیں ہوگی، نہیں ہوگی۔ تو یہ ایک آپ نے طریقہ وہ ہے۔ پارٹی کے اندر سے لوگوں کے ٹوٹنے کی بات کی، اس سے مجھے 9 مئی یاد آیا، اور 9 مئی یاد آیا تو آئینی عدالت کا جو عید کے اگلے دن جب پہلا ورکنگ ڈے تھا اس میں ریڈیو پاکستان کی اپیل انہوں نے لگائی۔ اپیل کیا تھی؟ وہ خیر 184(3) ٹائپ درخواست تھی 175(e) کی، کہ کابینہ جو ہے سہیل افریدی صاحب کی، اس کے ایجنڈے میں یہ بات شامل ہے کہ جی انہوں نے 9 مئی کے کیسز وڈرا کرنے ہیں، تو ریڈیو پاکستان 9 مئی کے اندر حملے کا شکار ہوا تھا، لہٰذا ہمارا ادارہ تو نہیں چاہے گا کیس واپس، تو ہم چاہتے ہیں ملزمان کو سزائیں ملیں۔ تو آئینی عدالت نے 2 رکنی بینچ نے اس کی سماعت کی عید کے اگلے دن، جبکہ 90% لوگ چھٹیوں پہ تھے، پھر انہوں نے سماعت کی اور ریسٹریننگ آرڈر جاری کر دیا کہ جب تک یہ کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا 9 مئی کے کوئی مقدمہ صوبائی حکومت واپس نہیں لے سکتی۔ اچھا اب کیس ریڈیو پاکستان کا ہے، ان کی حد تک تو چلو وہ کہہ سکتے تھے نا کہ ان کا پٹیشنر کی حد تک ہے، اوور آل کر دیجیے سارا نہیں لے سکتی۔ اچھا ہم نے تو بڑا سنا تھا کہ جو ریلیف ہوتا ہے الٹیمیٹ ریلیف وہ آپ دوسرے فری کین کو سنے بغیر نہیں دے سکتے، یہاں تو کے پی گورنمنٹ کا نوٹس کیا، 7 اسٹے کر دیا۔ اچھا وہ فیصلہ جب بھی ان کے دماغوں میں تھا وہ امپلیمنٹ بھی نہیں ہوا تھا، انہوں نے فیصلہ کیا بھی نہیں تھا، صرف سوچا تھا کہ اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے کہ کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا، اور ظاہر لیگل ڈپارٹمنٹ کی رائے لینی تھی انہوں نے، صوبائی حکومت نے، وہ ان کو روک دیا کہ جی آپ نے یہ نہیں کرنا۔ ادھر آج لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف پاسپورٹ حکام کی اپیل تھی، امیگریشن اینڈ پاسپورٹ ڈائریکٹوریٹ کی، اس کے اندر عامر امان صاحب روسٹرم پہ جاتے ہیں، ایڈیشنل اٹارنی جنرل رضوی صاحب ان سے پوچھتے ہیں آئینی عدالت میں کہ یہ ڈنکی والے ہیں؟ انہوں نے کہا سر یہ غیر قانونی طور پہ بندہ ایران گیا تھا، فرحان علی یا فرحان احمد ایسا نام تھا بندے کا، تو وہ گیا وہاں، انہوں نے اس کو ڈپورٹ کر دیا، تو اس بندے کا کہیں جو سمجھ آئی ساری چیز سے کہ اس کا نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں بھی ایڈ کیا گیا اور اس بندے کا جو پاسپورٹ ہے وہ ان ایکٹیو کر دیا گیا۔ یہ 2 رول جو تھے اس نے کہیں چیلنج کیے لاہور ہائی کورٹ میں، اور ہائی کورٹ نے اس کو جو دونوں دفعات تھیں رولز کی ان کو کالعدم قرار دے دیا تھا۔ اب عدالت اس سے پوچھے کہ جی اس کا انڈیویجول ایکٹ تھا یا یہ بندے باہر بھیجتا تھا یا یہ کہیں ایسا نہیں کہ پیسہ وہاں جا کے پارک کرتا ہو کچھ کرتا ہو، انہوں نے کہا جی نہیں انڈیویجول ایکٹ تھا، ایف آئی اے سے ہم نے یہ معلومات تو ویسے نہیں لی، البتہ وہ کالعدم کر گیا جی دفعات، وہ اس کو ذرا دیکھ لیں۔ تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، نوٹس ساتھ ہی اسٹے آرڈر جاری کر دیا، ہائی کورٹ کا فیصلہ سسپینڈ، دفعات ہو گئی بحال، اب وہ جس کا چاہیں پاسپورٹ بلاک کر سکتے ہیں، جس کا وہ ان ایکٹیو کر سکتے ہیں، آپ کا پڑے جیب میں پڑا پاسپورٹ آپ کا ان ایکٹیو ہو جائے گا۔ تو یہ رولز ان کے بحال کر دیے ہیں۔ تو مجھے حیرت ہے اس بات پہ، یہ ٹوٹل ہیئرنگ مطلب خالی 66 سیکنڈ کی میکسیمم ہوئی ہے، 61 سے 66 سیکنڈ کے درمیان، تو یہ بھی ایک دفعہ دلائل نہیں دینے پڑے حکومتی وکیل کو، ایڈیشنل اٹارنی جنرل صاحب کو کہ جی یہ سسپینڈ کرنا کیوں ضروری ہے، یا جو اور امپیون آرڈر پڑا جاتا نا کہ جی کس بیس پہ انہوں نے سسپینڈ کیا، انہوں نے کالعدم کیوں کیا، یا ہم کیا وائلیشن انہوں نے الیج کی کہ ہو رہی اس میں آئینی حقوق کیا متاثر ہوئے، ہاں، یا ادارے کو گورنمنٹ کو اس سے نقصان کیا ہو رہا ہے یہ دفعات قلعدم ہونے سے، اس سارے کے اوپر کوئی سرے سے بات نہیں ہوئی عدالت کے اندر۔ اچھا ذکر پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک تو یہ حکومت کی مہربانی کہ انہوں نے اپیل دائر کر دی، ورنہ وہ اپیل دائر نہ کرتے اور ہائی کورٹ کے حکم پہ عمل نہ کرتے تو ان کا کوئی کیا بگاڑ لیتا۔ وہ جو متاثرہ فریق ہے وہ توہین عدالت میں جاتا، توہین عدالت کی درخواست جو ہے وہ ہائی کورٹ میں فکس نہ ہوتی، فکس ہوتی تو لمبی تاریخ ہو جاتی، لمبی تاریخ نہ ہوتی تو سمپل نوٹس ہوتا، سمپل نوٹس پہ اگر کوئی جواب بھی آ جاتا تو عدالت نے پھر لمبی تاریخ دینی تھی، اس دوران بندہ اریسٹ ہو جاتا، تو اس دوران بندہ بھی اریسٹ ہوتا، بہت کچھ ہوتا۔ یہ تو حکومت کی مہربانی ہے کہ انہوں نے چیلنج کر دیا، ورنہ 27ویں ترمیم کے بعد اب حکومت مخالف جو احکامات ہیں عدالتی، ان کو اگر حکومت چیلنج نہیں بھی کرے نا تو ان کو حکومت کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے،
دوسری بات یہ ہے کہ 27ویں ترمیم جب آئی تھی تو اسی وقت یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ ایک ہائی کورٹ میں جو ہے وہ ایک بڑی چھلنی لگائی گئی ہے اور آئینی عدالت میں ایک باریک چھلنی لگائی گئی ہے. ٹھیک ہے, بڑی چھلنی سے کوئی غریب کو کوئی تھوڑا بہت مل بھی جائے تو باریک چھلنی سے اس غریب کو وہ اس سے لے لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, نیچے ہائی کورٹ میں اگر غریب کا قیمہ بنتا ہے نا تو آئینی عدالت میں اس کا جوس بنا دیتے ہیں. اب یہ کیا ہے, یہ آئینی عدالت نے جو حرکت کی ہے, آپ نے کہا 66 سیکنڈ میں, تو یہ تو آئینی عدالت کی مہربانی ہے کہ اس نے کیس لگا لیا. اگر یہ آئینی عدالت کیس لگائے نہ بھی لگاتی اور ایک پریس ریلیز جاری کر دیتی کہ نیچے غلط ہوا ہے, تو آپ آئینی عدالت کا کیا بگاڑ سکتے تھے؟ آئینی عدالت میں جو ایڈیشنل اٹارنی جنرل پیش ہو گیا عامر امان صاحب, یہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل کی مہربانی ہے کہ وہ آئینی عدالت کو اتنی لفٹ کرواتے ہیں, اتنا ٹائم دیتے ہیں. مجھے آپ یہ بتائیں کہ جس رول کے اوپر ہائی کورٹ نے ایک تفصیلی ججمنٹ دی ہے, ان رولز کو سسپینڈ کیا ہے, اور پرائما فیسی یہ لگ رہا ہے کہ وہ اس لیے سسپینڈ کیا گیا ہے کہ جو پاسپورٹ ہوتا ہے ایک شہری کا, وہ اس کا شہریت ہوتی ہے, وہ اس کی نیشنلٹی ہوتی ہے, اور بین الاقوامی طور پہ جو شہریت ہے, جو نیشنلٹی ہے, وہ پوری دنیا میں شہریوں کا بنیادی حق ہوتا ہے. کوئی بھی شہری, پوری دنیا کا یہ اصول ہے, اقوام متحدہ کا یہ اصول ہے کہ کوئی بھی شہری اسٹیٹ لیس یعنی بغیر ریاستی شناخت کے نہیں ہوتا. وہ اس کا بنیادی حق ہے, وہ اس کا وجود ہے, اس کے وجود کا واحد ثبوت اس کا شناختی کارڈ یا پاسپورٹ ہوتا ہے. تو یہ ہماری عدالتوں نے پہلے فیصلے دیے ہوئے ہیں, ہائی کورٹس میں پہلے یہ فیصلے آئے ہوئے ہیں, وہ شاید ان کی اپیلیں بھی پہلے پینڈنگ ہیں. سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا کہ آپ آئی ڈی کارڈ نہیں کسی کا نہیں سسپینڈ کر سکتے آپ اس طرح بغیر ہیئرنگ کے, بغیر ہیئرنگ کے نہیں کر سکتے, اور اس کے اوپر بھی اپیلیں پڑھی ہیں. اچھا, آپ نے جو ہائی کورٹ نے تفصیلی بحث کے بعد, دلائل سننے کے بعد ایک بنیادی آئینی حق کی تشریح کی ہے, تو وہ جو آئین میں چیز جو اب بحال ہوئی ہے, یہ آئینی عدالت 66 سیکنڈ کے اندر بغیر فکر کو سنے اس آئین میں بحال شدہ چیز کو پھر جو ہے وہ آئین کو معطل کر دیا انہوں نے. ایک قسم ہائی کورٹ نے تو ججمنٹ دی نا, انہوں نے عارضی حکم کے ذریعے جو ہے آئینی حق کو معطل کر دیا ایک شہری کے. تو یہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ شاہ سے زیادہ شاہ جی کے وفادار, تو ہماری آئینی عدالت کے جو ججز ہوئی ہے تو اسی وقت ہمیں پتہ لگ گیا تھا کہ یہ ایک ربر سٹیمپ ہے, اور یہ شہباز شریف کے پاکٹ کی گھڑی ہے, جیب کی کیا کہتے ہیں, جیب کی گھڑی ہے, ہاتھ کی چھڑی ہے, اور جیب کی گھڑی ہے, اور پاؤں کے بوٹ ہیں, جو بھی کہہ لیں. لیکن یہ آئینی عدالت کا جو کنڈکٹ ہے آپ دیکھیں, وہ 9 مئی والا کیس بھی ساری ڈیل کر دینا. ہاں اچھا, وہ 9 مئی میں آپ دیکھیں. اب 9 مئی میں کیا ہوا, خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے, ہم بہت پہلے سے سن رہے تھے کہ وہ یہ کر رہے ہیں, انہوں نے سیاسی طور پہ اعلان کیا, لیکن عدالت کے اندر جب کوئی چیز چیلنج ہوتی ہے تو اس کے لیے ایک نوٹیفیکیشن ہونا ضروری ہے. بغیر نوٹیفیکیشن کے عدالتیں یہ کہتی ہیں کہ یہ قبل از وقت ہے, آپ نے عدالت کا ٹائم ضائع کیا, آپ کو 10,000 روپے جرمانہ کیا جاتا ہے, 20,000 روپے, اور کئی دفعہ ہوئے بھی ہیں جرمانے. اچھا, جرمانہ نہ بھی کریں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ابھی تو ایجنڈا آئٹم میں ہو سکتا ہے ڈیفر ہو جائے, ڈسکس نہ ہو جائے, جب فیصلہ ہو جائے تب پائیے گا. ایگزیکٹلی. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ شاہ سے زیادہ شاہ کی وفاداری کیوں نہیں ہے کہ ایک صوبائی حکومت نے, ایک فیڈریٹنگ یونٹ نے ایک فیصلہ کیا ہی نہیں, اور یہ خود کو آئینی عدالت کہنے والے ججز, معلوم نہیں اس بینچ کے اندر چاروں صوبوں کی نمائندگی تھی بھی یا نہیں, وہ آپ شاید جانتے ہوں گے. میرا یہ خیال ہے کہ اس طرح ایک صوبائی حکومت کے ایک ایسے فیصلے کو معطل کر دیا جو فیصلہ ابھی لیا ہی نہیں گیا تھا. اس کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انصاف کی ایبارشن ہے. یہ آپ قبل از وقت آپ نے ایک جان لی ہے انصاف کی, جس نے ابھی کنسیو ہونا تھا آپ نے وہ جان لے لی. وہ ایگزیکٹلی یہی ہوا نا, یہ ایبارشن ہے, یہ پری میچور ڈیلیوری ہے, یہ پری میچور ڈیلیوری آف جسٹس ہے جو آئینی عدالت میں امین الدین صاحب بیٹھ کے کر رہے ہیں. اور یہ کام جو ہے ہسپتالوں میں آپ کو پتہ ہے, یہ دائیاں جو ہیں بہت ساری اس معاملے میں بڑی ماہر ہوتی ہیں. لیکن مجھے بڑا افسوس ہوا کہ آئینی عدالت جس نے آئین کے تشریح کرنی تھی, جس نے بنیادی انسانی حقوق کو جن کے نئے اختیار مل گئے تھے کہ وہ ان کا نفاذ یقینی بنانا تھا درخواستوں کے اوپر, وہ آئینی عدالت جو ہے ہائی کورٹ کے دیے گئے بنیادی حقوق کو معطل کر رہی ہے. ماشاءاللہ. تو یہ انتہائی شرمناک ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ پنجابی کا ایک محاورہ ہے, چوراں کو لو پنڈ تاولی,
یا پھر ایک محاورہ ہے مدعی سست گواہ چست، ادھر تو مدعی سست اور جج چست لگ رہا ہے۔ جاتے جاتے ذرا آپ کو بتا دیں کہ ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کی اپیلیں تھیں، ان کے اوپر اعتراضات لگے ہیں، سپریم کورٹ نے لگا کے اپیلیں واپس کی ہیں۔ متی بھائی کیا اعتراض لگائے ہیں انہوں نے؟ جی ان کو میرے خیال میں جو قانونی جو اعتراض جو بھی ابھی تک سامنے آئے ہیں، جو میری بات ہوئی ہے ان کے وکیل سے بھی، وہ کوئی اسٹامپ پیپر کے اوپر اسٹامپ نہیں لگی تھی، پریئر کے اوپر اعتراض تھا کہ آپ نے سی ایم اے کی بجائے اس کو سی پی ایل اے کیا ہوا تھا، اس کو کرمنل طور پہ مینشن کیا تھا اور سی ایم اے نہیں لکھا تھا۔ مطلب اس طرح کے تکنیکی اعتراضات جو صرف اور صرف ان اعتراضات کی وجہ یہی لگ رہی ہے کہ یہ تاخیر کرنا چاہ رہے ہیں اور فوری طور پہ اس کو ٹیک اپ نہیں کرنا چاہ رہے، اور آج ان اعتراضات کا جواب دے دیا گیا ہے۔ اچھا جمع کرا دیا گیا ہے ان اعتراضات کا جواب، اور اب دیکھیں پھر اب اس کو نمبر لگ کے اس کی درخواست، ان کے جیل میں رہنے کی سینچری پوری ہو گئی 100 دن۔ ذوالقرنین صاحب یہ کہنا بہت آسان ہے، لیکن جو وکلا کا جوڑا ایڈوکیٹ ایمان اور ایڈوکیٹ ہادی، جو غریبوں کے بلاسفیمی گینگ کے شکار مظلوموں کے اور جو لاپتہ افراد کے لواحقین کے لیے ان عدالتوں میں صبح 7 بجے سے لے کے رات 12 بجے تک بھاگتے دوڑتے رہتے تھے، تھانوں میں بھی جاتے تھے، سڑکوں پہ بھی ہوتے تھے ان وکٹمز کے ساتھ، آج ان وکلا کا کیس نہیں لگ رہا، اور جو ہمارے وکلا کی جو نام نہاد تنظیمیں ہیں، میں واضح طور پہ نظر آ رہے ہیں کہ یہ تنظیمیں بک چکی ہیں، حکومت کے ان پہ مکمل کنٹرول ہے، اور ان تنظیموں میں جو عدلیہ کے اندر عہدے ہیں وہ ریوڑیوں کی طرف بانٹے جا رہے ہیں، اور سارے وکلا کا منہ کھلا ہوا ہے، کوئی عہدوں کی طرف منہ کھول کے بھاگ رہا ہے، کوئی پلاٹوں کی طرف منہ کھول کے بھاگ رہا ہے، لیکن بنیادی انسانی حقوق اور ایمان اور ہادی جیسے اپنے ساتھی وکلا کے لیے ان بار کی تنظیموں کے پاس یا بار کے لیڈروں کے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے۔ انتہائی شرمناک ہے۔ اور ایمان اور ہادی وہ وکیل تھے جو میرے اور آپ جیسے صحافیوں کے لیے بھی ہر جگہ موقع پر موجود ہوتے تھے، دلائل دیتے تھے، ان کا دفاع کرتے تھے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ بار کا یہ کام ہے کہ وہ ایک قرارداد اپنی پاس کر کے تو چیف جسٹس کو بھجوائے، ایک قرارداد 400 بندوں نے سائن کر کے دی ہے، نہیں تو وہ اور وہ جنرل باڈی میں منظوری ہوئی ہے، اسلام آباد بار ایسوسی ایشن کی قرارداد۔ اسلام آباد بار کی ہوئی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ بار بھی، کیونکہ واجد گیلانی صاحب صدر ہے، وہ تو خود ان کے ساتھ تھے، انہوں نے 2 دن ان کو ہائی کورٹ میں کہہ رہے میں نے پناہ بھی دی تھی، میں نے اپنا پرچہ بھی واپس لے لیا گرفتاری کے بعد، تو ان کو چاہیے نا کہ وہ ایک قرارداد باڈی سے پاس کرائیں اور کرا کے چیف جسٹس کو بھجوائیں، اور بے شک وقت جا کے ملے کہ بھی ان کی اپیلیں فکس کریں۔ آپ یہ کرنے کا کام تو یہ ہے نا، تقریریں کریں۔ واجد گیلانی صاحب کا بھی نام جو ہے وہ لوگوں نے اپنے تجزیوں میں ڈال دیا ہے کہ ہائی کورٹ کے جج کے لیے آ رہا ہے۔ بہت سے ہمارے ساتھی صحافیوں کے بھی کوئی ایسے ہی کام ہے نا، کیا کس کو بنا رہے ہیں، اور بہت سارے وکلا کے نام ڈال دیتے ہیں، ہر نیا نام ڈل جاتا ہے، ہر کوئی اپنی اپنی مارکیٹنگ میں لگا ہوا ہے، ساڑھا نام ہی پا دیو، وہ جو کہتے ہیں نا سجنہ دا نام ہی FIR ہی تھے، تو ادھر کئی ایسے سجن وکلا ہیں جو یہ کہتے پھرتے ہیں کہ سجنہ دا نام ہی لسٹ ججاں دے ہو دیا۔ جیسے آپ کے علاقے میں کہا جاتا ہے نا کہ خط لکھ رہے ہو تو سلام پا دیو، درخواست لکھ رہے ہو تو ہماری گواہی پا دیو، تو ہم تو وہ لوگ ہیں۔ تو میں ایڈوکیٹ ایمان اور ہادی کے ساتھ میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا ظلم ہے، بلکہ اس نظام عدل کے ساتھ ظلم ہے، ان غریب لوگوں کے ساتھ ظلم ہے جن کے وہ کیس لڑتے تھے، اور آج ان کے کیسوں کی سنوائی نہیں ہو رہی صرف اس لیے کہ ایمان اور ہادی جو ہیں وہ جیل میں۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنے رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔